बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत फलीम। नाजरीन, तेहरान में साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई शहीद और अहल खाना की नमाज जनाजा, लाखों अफराद की मौजूदगी, इजराइल और अमरीका मुखालिफ नारों की गूंज में अदा कर दी गई। आखिरी रसूमात की अदायगी का ये मौका महज एक मजहबी या कौमी तकरीब नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक ताकतवर सियासी पैगाम भी है कि ईरान अपने बयानिए को दाखिली और खारजी सतह पर जिंदा रखना चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कि अगर चाहते तो जनाजे पर हमला करके पूरी ईरानी क़यादत को ख़त्म कर सकते थे, सिफारती आदाब से हटकर एक गैर मामूली और इंतहाई सख्त बयान तस्वुर किया जा रहा है। इसी दौरान ईरानी फ़ौज ने वाज़ेह ऐलान किया कि दुश्मन की किसी भी नई गलती का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जबकि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने पॉलिसी स्टेटमेंट में कहा कि ईरान अमरीका और इजराइल के खिलाफ कानूनी, सिफारती और सियासी तमाम बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर कार्रवाई जारी रखेगा। इन तमाम सख्त बयानात के दरमियान सऊदी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि 11 जुलाई से ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर शुरू होने का इम्कान है, जिसका मरकज़ इस्लामाबाद होगा, जहाँ पर पाबंदियों, मुंजमद असासों और जोहरी प्रोग्राम पर तफसीली गुफ्तगू हो सकती है। एक तरफ इंतकाम के नारे हैं तो दूसरी तरफ मुज़ाकरात की मेज़ है, जबकि जोग्राफियाई सियासत का सबसे हसास पहलू आबनाए हुर्मुज़ का तनाज़ा अपनी जगह पर अभी भी मौजूद है। इसी तनाजुर में रूस का आबनाए हुर्मुज़ को ईरान का स्ट्रेटेजिक असासा करार देना और चाइना के जानिब से ताउन की यकीन दहानी इस बहरान को सिर्फ ईरान और अमरीका के दरमियान तनाज़ा नहीं रहने देती बल्कि इसे एक वसी तर आलमी ताकतों के मुकाबले का हिस्सा बना देती है। गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 40 मिनट की एक तकरीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें एक जुमला जो बड़ा ही गौरतलब है कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, क्या ये सिर्फ अपने वोटर्स को मुतहरिक करने की कोशिश है या फिर वाकई ईरान के साथ मामलात के अंदर कुछ ऐसी कामयाबियां हासिल होने के इम्कानात मौजूद हैं जो माजी के सदूर हासिल नहीं कर सके। दूसरी जानिब गाजा की तामीर नौ के लिए बनाए जाने वाले बोर्ड ऑफ पीस का एक मुतनाज़ फैसला सामने आया, जिसके मुताबिक फ़लस्तीन में आलमी क़वानीन के तहत इमदाद तकसीम करने वाली तंजीम उनरवा का गाजा में दाखिला बंद कर दिया गया है। अगर इस इमदादी तंजीम का दाखिला अमलन बंद हो जाता है तो फिर फ़लस्तीनियों का पुरसाने हाल कौन होगा? इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया हमारे मौजूद मेहमान हैं सेक्रेटरी खारजा रहे जौहर सलीम साहब। उन्होंने बहुत शुक्रिया जौहर साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। जौहर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बड़ी हौसला अफजा खबर हमारे सामने सऊदी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है 11 जुलाई के हवाले से, कितने रोशन इम्कानात मौजूदा हालात में आपको इसके नज़र आ रहे हैं कि इस्लामाबाद एक मरतबा फिर से मुज़ाकरात की मेज़ सजाएगा? जी इंशाल्लाह, बिल्कुल अल अरबिया ने ये खबर दी है और देखें बिल्कुल मुमकिन है और मैं समझता हूँ कि ये मुज़ाकरात तो चलेंगे। उसमें वेन्यू जो है पाकिस्तान में पहले भी हुए हैं, अभी भी हो सकते हैं, लेकिन वेन्यू बहुत ज़्यादा अहम नहीं है। बेशक वो पाकिस्तान में होते हैं या कहीं और होते हैं, जनीवा में या फिर एक और दौर कतर में। असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान का जो रोल है, पाकिस्तान का किरदार मुज़ाकरात में वो बहुत ही अहम रहेगा। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ, देखें उसकी वजह यह है कि अभी भी मामलात कोई तय तो नहीं हो गए। ये MOU जो है ये तो इसमें बुनियादी असूल वज़े किए गए हैं, कुछ बुनियादी नुक्ते जो उनसे हैं वो भी कंडीशनली तस्लीम किए गए हैं। मिसाल के तौर पे अगर सैंक्शंस लिफ्ट हुई हैं तो वो 60 दिनों के लिए, अपने हुर्मुज़ की मामलात हुए हैं तो वो भी 60 दिन के लिए, इसी तरह ब्लॉकेट हटा है तो वो भी 60 दिन के लिए। तो इसी तरह जो उनकी अगर एसेट्स की अनफ्रीजिंग है तो वो भी अभी सिर्फ आगाज हुआ है, अभी तो सब्सटेंटिवली तो आगे जाके होना है। तो ये जो है, इसलिए ये सब कुछ कंडीशनल है। तो आगे भी मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल मुकामात इसमें आएंगे, बहुत दुश्वार तरीन लम्हे होंगे उसमें, जिसमें आपको लगेगा कि शायद ये सारा प्रोसेस ही डिस्टरप्ट हो जाए, और डिस्टरप्ट हो भी सकता है। लेकिन डिस्टरप्ट होना एक चीज़ है, लेकिन उसका मुकम्मल ब्रेक डाउन हो जाना एक और बात होती है। डिस्टरप्ट तो पहले भी हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने उसको किस तरह से जो है ना बचाया, बार बार उसको ट्रैक पे लेके आया। पाकिस्तान जब बहुत ही मामलात ख़राब थे उस वक्त भी पाकिस्तान ने जो है ना, पाकिस्तान की कोशिशों से ये दोनों मुल्कों ने अपनी सीज़फायर बरकरार रखी। बेशक वो उस वक्त स्ट्राइक्स भी हो रही थी, काउंटर स्ट्राइक्स भी हो रही थी, और साथ ही साथ मुज़ाकरात भी किसी न किसी तरह से चलते रहे, बेशक वो बिलवास्ता चले या बिलावास्ता चले। तो इसी तरह अब आने वाले जो ये दिन है, अभी बात तो 60 दिन की हो रही है, जिसमें काफ़ी सारे अभी 15 दिन से ज़्यादा तो गुजर चुके हैं उसमें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मामलात शायद 60 दिन में हल ना हो सके। तो इसलिए इसमें फिर एक जो नुक्ता है इन 14 नुकात में, वो ये भी है कि ये एक्सटेंडेबल है पीरियड दोनों साइड के कॉन्सेंट के साथ।
दोनों फरीकैन के कॉन्सेंट के साथ, और मैं समझता हूँ वो शायद करना पड़े। और अभी भी देखें कुछ मामलात ऐसे हैं जिस तरह अबनाए हुर्मुज़ है और लेबनान का मामला है, दोनों आम हैं, दोनों पे उनके नुक्ता नज़र में खासा फ़र्क है और काफ़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, ख़ुसूसन इस वजह से कि इज़राइल एक स्पॉइलर का रोल बीच में प्ले कर रहा है। फिर साथ ही साथ दोनों मुल्कों की जो दाखिली सियासत है अमेरिका के अंदर की, जिसके मज़हर वो बयानात हैं जो वहाँ से आ रहे हैं, और फिर ईरान के अंदर की भी, ईरान में भी जो हार्डलाइनर्स हैं और जो प्रैग्मेटिस्ट हैं, अभी भी ठीक है, वो ये मुज़ाकरात पे वो आपस में सबने तय तो कर लिया कि मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन वो कोई इस तरह से तय नहीं किया कि सभी इस चीज़ पे मुत्तफ़िक हैं कि ये सबसे बेहतर रास्ता है। जिस तरह जो सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमेनी है, उन्होंने भी ये कहा था कि ये मेरा नुक्ता नज़र नहीं है, लेकिन मैं सदर पेज़ेश्कियान के कहने पे ये अप्रूवल दे रहा हूँ। तो वो आवाज़ें अभी भी जो है ईरान के अंदर, अमेरिका के अंदर वो होंगी और वो असरअंदाज भी होंगी मुज़ाकरात पे। तो इसलिए पाकिस्तान का किरदार मैं बहुत अहम देखता हूँ आने वाले दिनों में भी। और हमें ज़ाहिर है कि हमारी जो है ना उम्मीदें भी हैं और हमारी दुआ भी है कि ये प्रोसेस इन तमाम मुश्किलात के बावजूद कामयाब हो, और अगर ये कामयाब होता है तो उसमें बहुत से फिर एक विन विन सिचुएशन होगी इन सारे फरीकैन के लिए नहीं, बल्कि बाकी सब के लिए भी, इस खित्ते के लिए, गल्फ के लिए, और फिर जो है ना पाकिस्तान के लिए बहुत सारी उसमें फिर तो अपॉर्चुनिटीज होंगी। मगर जिस तरह मैंने कहा ये सफर कोई आसान नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सर उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं जॉर्ज सलीम साहब कि एक जो सख्ती का एलिमेंट है या जो हार्ड बयानात हैं, बड़े सख्त किस्म के बयानात हैं, वो तमाम अतराफ से आ रहे हैं। अगर हम तीनों का मवाजना करें तो इज़राइल वो सब हासिल नहीं कर सका जो उसकी ख्वाहिश थी। अमेरिका की जो ख्वाहिशात थी इज़राइल को लेके और ईरान को लेके, वो भी उनको पूरा नहीं कर सका। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त चूँकि जो आखिरी रसूमात चल रही हैं मरहूम आयतुल्लाह ख़ामनेई शहीद के हवाले से, तो उसमें ईरानी कौम की यकजहती ने पूरी दुनिया के सामने एक पैगाम दिया है कि हम कल भी एक साथ थे, आज भी एक साथ हैं, आगे भी एक साथ रहेंगे। तो ये यकजहती आइंदा आने वाले मुज़ाकराती अदवार, चाहे 1 हों, 10 हों या 20 हों, उनमें ईरान के मौक़िफ़ को कितना सख्त और कितना मजबूत साबित करेगी? जी बिल्कुल, ये मनाज़िर जो इस वक्त सारी दुनिया की टेलीविजन स्क्रीन्स की ज़ीनत बने हुए हैं, उनसे एक मैसेज जाता है, यकी भी है, साबित कदमी भी है ईरान के अंदर, और एक करेज का एलिमेंट भी आपको नजर आता है उसमें। तो देखें, इससे ईरान की जो मुज़ाकरात में पोजीशन है बिल्कुल उसको तक़वियत मिलती है, क्योंकि फिर ये लगता है कि जी देखें ईरानी कौम जो है वो रजीम के साथ खड़ी है। अब इसमें ये अब रजीम की ईरान के अंदर जो सपोर्ट है उस पर कोई शक नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ी सपोर्ट है। रजीम की मुखालफत भी है, उसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इस तरह के मौके आते हैं जहाँ पे एक कौम जो है वो उसको जारियत का सामना करना होता है, तो उस वक्त फिर सारे लोग रैली करते हैं लीडरशिप के पीछे, जो कि हमें नजर आ रहा है इस वक्त। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम भी है, और इसमें एक पैगाम जो है वो जो उनके फरीक है उनके लिए तो है ही, लेकिन सारी दुनिया के लिए भी है बिल्कुल। और वो ये है कि सबसे बड़ा जो पैगाम है, मैं इसको कहूँगा, अगर मैं अंग्रेजी के कुछ अल्फाज इस्तेमाल कर सकूँ, तो वो ये है कि वी आर स्टिल स्टैंडिंग, यू नो। तो हम इसी तरह भी झुके नहीं हैं, हम साबित करते हैं हम वैसे ही खड़े हैं और एक कौम के तौर पे मुत्तहिद हैं। ये पैगाम है। ठीक है, अभी सर जो नमाज जनाजा अदा की जा रही थी, पढ़ा जा रहा था जनाजा, तो उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पे जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही थी वो ये बता रही थी कि मुज्तबा ख़ामनेई जो इस वक्त सुप्रीम लीडर हैं, वो इस जनाजे के अंदर मौजूद नहीं थी जनाजा पढ़ने में, और आयतुल्लाह ख़ामनेई शहीद के 3 दीगर बेटे इसमें मौजूद थे। जिसके अलावा मगरबी मीडिया उनके लिए एक सक्सेसर का वर्ड भी यूज़ कर रहा है। शायबा ज़ाहिर किया जा रहा था कि इस दौरान अमेरिका ना सही लेकिन इज़राइल हमला कर सकता था। तो इससे हम ये अखज़ करने में क्या कामयाब और दुरुस्त हो सकते हैं कि इज़राइल स्पॉइलर था, है और अभी भी ये चाहेगा कि इन पूरी रसूमात की दिनों में खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा करे जिससे वो मकासद जो अभी पूरे नहीं हो पाए थे इन तरीक़ों से हासिल किए जा सकें? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बात तो सही है कि इज़राइल स्पॉइलर था, है और रहेगा, लेकिन साथ ही साथ इस मौके पे अगर वो कोई इस किस्म की हरकत करें तो उससे ये सारा प्रोसेस डिरेल हो सकता है मुज़ाकरात का। तो मेरा अंदाजा ये है कि अमेरिका उनको इस तरह नहीं करने देगा। अमेरिका, और मैं समझता हूँ कि अमेरिका की एबिलिटी है
اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ابھی ٹھیک ہے کہ ان دونوں کے انٹرسٹ میں اس وقت تھوڑا سا کانفلکٹ بھی آ گیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا انٹرسٹ اس چیز میں ہے کہ یہ مذاکرات چلیں, کوئی امن کی طرف بات بڑھے. نیتن یاہو کا انٹرسٹ یہ ہے کہ جو ہے نا وہ روڈ بلاکس کریٹ کرے, جو ہے نا امن کی بجائے دوبارہ بات جنگ کی طرف جائے. لیکن اس کے باوجود جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اتنا انفلوئنس ہے نیتن یاہو پہ کہ جہاں پہ روکنا ہو تو وہ روک سکتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے شاید ابھی اسرائیل اس قسم کی حرکت نہ کرے. ٹھیک ہے سر, ایک اور بھی بڑا اہم معاملہ ہے. اب جب بھی مذاکرات کی میز سجے گی, ظاہری سی بات ہے کہ جو میمورنڈم آف اسلام آباد ہم نے یا میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہم نے سگنیچرز کروائے ہیں, اس کے اندر جو بنیادی ایک نقطہ ہے وہ لبنان کو بھی لے کے ہے. یہاں پہ کانفلکٹ ہمیں جو نظر آ رہا ہے, لبنانی صدر کا بھی اسٹیٹمنٹ پڑھ رہی تھی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسرائیل کا کوئی بہت ہی زیادہ لگاؤ میں نہیں رکھتا, لیکن کوئی بھی جو تنقید ہم پہ کر رہا ہے ایگریمنٹ کو لے کے, وہ ذرا ہمیں کوئی بہتر چوائس دے دے جو ہمیں جنگوں سے نکال سکے. ایگریمنٹ ہے جو کہ لبنانی گورنمنٹ نے کیا, حزب اللہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. ایران کی جو سپورٹ ہے وہ لبنانی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں, وہ حزب اللہ کے ساتھ ہے. حزب اللہ بھی اس کو تسلیم نہیں کر رہا. جو ایگریمنٹ کی شرائط میں نے پڑھی ہیں, ظاہری سی بات ہے ہم سے پہلے وہ آپ تک پہنچی ہوں گی, آپ نے پڑھی ہوں گی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کانفلکٹ یہاں پہ بڑھ جائے گا کیونکہ حزب اللہ اس ایگریمنٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, ایران بھی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو صرف لبنانی گورنمنٹ کے تسلیم کر لینے سے یا اس ایگریمنٹ کا حصہ بن جانے کے ساتھ کیا یہ قابل قبول ہوگا آئندہ آنے والے مذاکرات کے دور میں؟ جی, اس سے جو ہے نا, اس سے پہلے بھی میں اس پہ یہ کہہ چکا ہوں کہ جب تک ایک مذاکرات میں حزب اللہ شامل نہیں ہوتی تو ایک دیر پا امن تو وہاں پہ قائم نہیں ہو سکتا لیبنان اور اسرائیل کے بیچ میں. تو وہ مسئلہ تو رہے گا, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کیونکہ دیکھیں اس کا جو پہلا نقطہ ہے, یہ 14 نکات کا جو میمورنڈم سائن ہوا ہے وہ لیبنان کے بارے میں بھی ہے, اور اس میں خاص طور پہ اس چیز کا ذکر ہے کہ امریکہ اور امریکہ کے الائز, ظاہر ہے کہ ان کے الائز میں اسرائیل آتا ہے, تو وہ جو ہے نا انشور کریں گے کہ وہاں پہ جو ہے نا سیز فائر ہو, وہاں پہ کانفلکٹ نہ ہو, کم از کم جو ہے یہ جو ملٹری ایکشن ہے وہ نہ چلے. تو اب مذاکرات جو ہے جاری رکھنے کے لیے اور یہ انشور کرنے کے لیے کہ بات بگڑے نہ اس وجہ سے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہاں پہ فائر فائٹنگ کرنی پڑے گی. اس لیے انہوں نے ڈی کنفلکشن ایک سیل بھی بنایا. ظاہر ہے کہ دونوں فریقین نے آپس میں یہ لبنان کے معاملات چلتے رہیں گے, اس میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہوتا رہے گا, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک خاص حد سے زیادہ یہ معاملہ نہیں بڑھے گا. تو یہ سمجھ لیں کہ امریکہ نے بھی اسرائیل کو جو ہے نا اس چیز کی اجازت دی ہوگی کہ ٹھیک ہے جی اس حد تک آپ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ریڈ لائن ہے, کیونکہ اس سے آگے آپ جو ہے نا بڑے اس حد سے زیادہ آپ نے ملٹری ایکشن وہاں پہ کیا تو پھر یہ پورا پروسیس جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے, اور وہ ہم نہیں چاہتے. تو اس لیے یہ معاملہ حساس رہے گا, یہ پیچیدہ رہے گا, اور یہ اس کو مسلسل مینیج کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. آج اسرائیل کی وزیر ٹرانسپورٹ ہیں, انہوں نے ایک خبر کی تصدیق کی ہے جوہر صاحب. انہوں نے اپریل کے اندر ہمارے پاس اور انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ خبر آئی تھی کہ جو IDF سولجرز ہیں وہ بڑی تعداد کے اندر UAE کے اندر بھیجے گئے ہیں. انٹرسیپٹرز اور آئرن ڈوم بیٹریز جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف سے UAE کے اندر بھیجی گئی ہیں. ایران اس کے اوپر سراپا احتجاج تھا. آج باقاعدہ انہوں نے تصدیق کر دی کہ ہاں بالکل ایسا ہے, لیکن یہ خبر یا یہ تصدیق کہیں نہیں آئی کہ وہ سولجرز کو واپس بھی بلا لیا گیا ہے. سوال میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہی ہوں کہ مستقبل قریب کے اندر جو امریکی فوجی اڈے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر, ان کا فیوچر کیا ہوگا, اور کیا ایران گارنٹیاں بھی طلب کرے گا اس معاملے کے اوپر کہ یہ سولجرز یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ اس مڈل ایسٹ سے نکال دی جائیں گی تاکہ ایران کا فیوچر سیکیور ہو سکے؟ جی دیکھیں, اس پہ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ پوری طرح سے اس خطے سے جائے گا. یہ امریکہ کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہوگا, یہ خلیجی ممالک کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہوگا. تو ایک بیسک ان کا ڈیفنس آرکیٹیکچر تو رہے گا, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ایک ملٹی لیئرڈ ڈیفنس فریم ورک بنانا چاہتے ہیں وہ ممالک. اب اس میں کچھ ممالک جو ہیں جس طرح سعودی, قطر ہے, بحرین, کچھ اور ممالک ہوں گے, وہ چاہیں گے کہ کوئی ایسا سیکورٹی فریم ورک بنے جس میں پاکستان کی شرکت ہو, جس میں ترکیہ کی شرکت ہو, جس میں بالواسطہ طور پر صحیح چین کی شرکت ہو, کیونکہ وہ ملٹی لیئر چاہیں گے نا فریم ورک. اس میں امریکہ تو ہوگا ہی, وہ تو ایک بیسک ان کا ہے جو اسٹرکچر ان کے ساتھ بیسک آرکیٹیکچر ہے, لیکن یہ ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہوگا. اچھا, اب کچھ ملک جو ہے مثال کے طور پہ UAE کی جو ہے
وہ اب وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ جو ملٹی لیئرڈ اسٹرکچر بنانا چاہتے ہیں وہ اسرائیل اور ہندوستان کے ساتھ مل کے بنا سکتے ہیں، تو وہ پھر ان کی چوائس ہے اپنی. وہ آلریڈی ابراہیم اکارڈز سائن کر چکے ہیں، ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی ہیں. ڈپلومیٹک ریلیشنز تو خیر بحرین کے بھی ہیں، وہ تو ترکیہ کے بھی ہیں، بہت سے ملکوں کے ہیں، جارڈن کے بھی ہیں، لیکن ان کے تعلقات کچھ تھوڑے سے اس سے زیادہ ہیں. آپس میں بہت زیادہ اقتصادی تعاون بھی ہے، آپس میں بہت زیادہ ہم آہنگی بھی ہے ان کی بہت سے معاملات پہ. تو وہ جو پھر ملٹی لیئر ڈیفنس جو ہے وہاں پہ جی سی سی میں کچھ ملکوں کا پھر جو ہے نا ترکیہ، پاکستان اور چین کے ساتھ ہوگا، اور کچھ ملکوں کا جو ہے پھر موسٹ نوٹیبلی اسرائیل کا جو ہے وہ اسرائیل اور ہو سکتا ہے ہندوستان کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. ابھی سے کچھ دیر پہلے ایک بڑی اپڈیٹ ہمارے سامنے آئی ہے، وہ نیٹو کے حوالے سے ہے. 7 اور 8 جولائی کو نیٹو کا اجلاس ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں ہونا تھا، لیکن وہاں پہ اس وقت شدید مظاہرے ہو رہے ہیں. ایک تو ترکیہ سے ڈیمانڈ مظاہرین کر رہے ہیں کہ آپ جو ہیں اس سے بالکل علیحدگی اختیار کر لیں، کیونکہ جو پرامن ممالک یا پرامن لوگ ہیں ان کا ایک بڑا طبقہ ہمیشہ ہی نیٹو کے خلاف یا ہتھیار بیچنے یا ہتھیاروں کے استعمال کرنے کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کرتا آیا ہے. موجودہ صورتحال جو اس وقت مڈل ایسٹ کی ہے، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کے جو احتجاج ہیں وہ کوئی اپنا پریشر بلڈ کر پائیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو باقی رہیں گے لیکن اب جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو ایک نئے بڑے اور ایک طاقتور بلاک کا حصہ بننا ہوگا یا اپنا ایک بلاک تشکیل دینا ہوگا تاکہ ایک جو توازن ہے وہ ہو سکے، جو امبیلنس ہے اس کو ختم کیا جائے؟ جی دیکھیں، بلاک پالیٹکس جو ہے میرے خیال پاکستان بھی کوئی بلاک پالیٹکس کے حق میں نہیں رہا بہت زیادہ، اور جو ہے بلاک پالیٹکس سے پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں. لیکن ہاں جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیفنس کوآپریشن جو ہے ملٹی فیسیٹڈ ڈیفنس کوآپریشن اور ملٹی لیٹرل ڈیفنس کوآپریشن، وہ بالکل اس کے امکانات، جس طرح میں نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ جب وہ ایک چاہیں گے ایک ملٹی لیئرڈ جو ہے نا ڈیفنس اپنا فریم ورک، تو اس میں پھر بالکل اس میں یہ ممالک جن کا میں نے ذکر کیا، پاکستان، ترکیہ، سعودی اور باقی گلف کے ملک ممالک، اس میں شاید یو اے اس میں بظاہر نہیں لگتا اس وقت کہ اس میں اس طرح سے شمولیت کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ایجپٹ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر چین کا بھی رول اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اہم ہوگا بالواسطہ طور پہ ہی صحیح. تو اس میں دیکھیں ڈیفنس کوآپریشن جو سی ہے اس کو بڑھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن یہ جو بلاکس، مطلب اگر بلاکس تب بنتے ہیں کہ اگر ایک جو چیز تشکیل پاتی ہے وہ کسی اور کے خلاف ہو، تو یہ جو سیکورٹی فریم ورکس بنیں گے یہ کسی کے خلاف نہیں بنیں گے، یہ تو بنیں گے سیکورٹی بڑھانے کے لیے، اس خطے کی ڈیفنس کو انہانس کرنے کے لیے جو ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ، کیونکہ نیٹو جب بنا تھا تو نیٹو تو ظاہر ہے کہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ وہ سوویت یونین کی کنٹینمنٹ کے لیے بنا تھا نا، تو ان کا ایک مطمئن نظر اس حساب سے تھا سارا. تو میں اس طرح کی باڈی تو میں شاید نہیں دیکھتا مسلمان ملکوں کے مابین، کم از کم جو ہے نا آنے والے چند سالوں کے اندر. لیکن میں یہ جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میرا اندازہ ہے کہ ڈیفنس کوآپریشن بہت زیادہ بڑھے گی آپس میں. ٹھیک ہے سر، میرے پاس ایک آخری منٹ ہے، آپ کا مزید فائدہ میں اٹھاؤں گی. اس وقت جو ہمارے سامنے ایک اونروا تنظیم کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ غزہ کی ری بلڈنگ کے لیے جو بورڈ آف پیس بنایا گیا تھا اور اس کے جو سربراہ ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، وہاں یہ فیصلہ آیا سامنے کہ اونروا جو ہے وہ اب فلسطین کے اندر امداد تقسیم نہیں کرے گی، حالانکہ وہ قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پہ امداد تقسیم کرتی ہے. امداد کا جہاں تک تعلق ہے، فلسطینیوں کو جتنی امداد کے لیے کہا گیا اس سے آدھی سے بھی آدھی جو ہے اس کا 3 گنا حصہ جو ہے، تیسرا حصہ بھی جو ہے وہ فلسطینیوں کو نہیں مل رہا. تو ایسی صورت میں اگر امداد وہاں پر روک دی جاتی ہے، اونروا کو کام کرنے سے روک دیا جاتا ہے، اور اس بورڈ آف پیس کا جو حصہ ہے وہ پاکستان بھی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو پریشر بلڈ کر سکتا ہے، اس تنظیم کا داخلہ بند کرنے کی بجائے کھلوا سکتا ہے، یا یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے یہ خود اپنی حیثیت میں کتنا متنازع ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ بورڈ آف پیس میں ظاہر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو اپنا رول رکھا اس میں بہت سی انہوں نے اس طرح کے اختیارات بھی رکھ دیے کہ جس میں وہ بغیر کنسلٹیشن کے بھی بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ تو کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا، کیونکہ وہاں پہ
آپ نے بجا کہا کہ وہاں پہ تو بہت زیادہ ضرورت ہے امداد بڑھانے کی، نہ کہ اس کو کم کرنے کی. اور اگر یو این کی ایجنسیز اچھا کام کر رہی ہیں تو ان کے اوپر پابندی کیوں؟ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو میٹنگز ہوں گی بورڈ آف پیس کی، اس میں یہ ایشو بالکل ڈسکس ہوگا. اور پاکستان، اور صرف پاکستان نہیں، اور بھی وہ ملک سارے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سارے ملک بورڈ آف پیس کے اندر جو ہیں یہ چاہیں گے کہ جی اونروا پہ کوئی اس قسم کی پابندی نہ لگائی جائے. تو میں آنے والے دنوں میں دیکھتا ہوں کہ شاید وہ اس کے اوپر دوبارہ غور کریں پریزیڈنٹ ٹرمپ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں، ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، ایک طرف عمران خان صاحب کی جیل میں ملاقاتوں کا معاملہ مسلسل تنازع کی شکل اختیار کر رہا ہے، تو دوسری جانب پارٹی کے اندر اختلافات اب بند کمروں سے نکل کر عوامی سطح پر نظر آ رہے ہیں. عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ اور پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم صاحب کے درمیان آفیشیل واٹس ایپ گروپ میں ہونے والی تلخ گفتگو اور پھر دونوں رہنماؤں کا گروپ چھوڑ دینا، کیا اسی بات کا مظہر ہے؟ سوال اٹھنے لگے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کی حکمت عملی پر قیادت اور خاندان خود ایک پیج پر نہیں ہیں. اختلافات صرف شخصیات تک محدود نہیں ہیں، بلکہ پارٹی کی تنظیمی حکمت عملی، فیصلہ سازی کے طریقہ کار، احتجاجی سیاست، مذاکرات اور عمران خان صاحب کی رہائی کی مہم کے مختلف پہلوؤں تک یہ پھیلے ہوئے ہیں. ادھر آزاد کشمیر کے انتخابات سے پی ٹی آئی کا بائیکاٹ بھی ملکی سیاست کا ایک بڑا موضوع بن چکا ہے. پارٹی اسے اصولی اور غیر سیاسی فیصلہ قرار دے رہی ہے، جبکہ ناقدین، جن میں خود عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان بھی شامل ہیں، انہوں نے نہ صرف بیرسٹر گوہر کو کنفیوز قرار دیا بلکہ یہ سوال بھی اٹھایا کہ نہ جانے کس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا. دوسری جانب حکومت کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کا معاملہ بھی اب تک غیر یقینی کا شکار ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے مختلف اوقات میں مختلف موقف سامنے آ رہے ہیں. کہیں مذاکرات کے دروازے بند نہ کرنے کی بات ہے، تو کہیں یہ کہا گیا کہ مشاورت کے لیے کچھ وقت درکار ہے. آگے بڑھنے کا فارمولا کیا ہوگا؟ تحریک انصاف نے اب مکمل تکیہ تحریک تحفظ آئین پاکستان پر کر لیا ہے. علیمہ خان یہ واضح کر چکی ہیں کہ ان کی جدوجہد صرف خان صاحب کی ملاقات اور علاج تک محدود ہے، جبکہ حکومت نے بھی اپنا موقف بیان کر دیا ہے کہ علاج تو بہترین ہے مگر ملاقات نہیں کھلے گی. خان صاحب کی رہائی کی جدوجہد کا آئندہ راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ ان ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے معزز مہمان پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر ابو ذر سلمان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے. بیرسٹر صاحب، پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات کی طرف آتے ہیں. پہلے آزاد کشمیر سے ذرا شروع کر لیتے ہیں. آزاد کشمیر کے الیکشن سے بائیکاٹ کے فیصلے میں آپ کی کتنی حمایت موجود ہے؟ دیکھیں، آپ الیکشن کراتے کیوں ہیں؟ الیکشن مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو شہری ہے اس کے پاس چوائس ہو، اور جو چوائس ہو وہ یہ ہو کہ جو اس دن لوگوں کے درمیان اس نے انتخاب کرنا ہے ان دونوں کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دی ہو، اور جب اس کی چوائس ہو تو وہ ایکچولی ریفلیکٹ ہو کہ وہ واقعی اس کی چوائس تھی. ایسے نہ لگے کہ کہیں سے اس نے ووٹ ڈالا لیکن نکلا کسی اور کا، یا اس طرح کے حالات کریٹ کر دیے گئے کہ وہ اپنی جو چوائس ہے جو اس کو وہ آپٹ کرنا چاہتا ہے وہ ایکچولی وہ چوائس اس کے پاس موجود ہی نہ ہو. جب آپ ایک پارٹی سے اس کا سمبل لے لیں گے اور اس کو وہاں پہ پرمیشن نہیں ہوگی کہ وہ اپنی پولیٹیکل ریلیز کرے، وہاں پہ پروٹیسٹ کرے، وہاں پہ کوئی ڈیمانسٹریشن کرے، کوئی اپنا جلسہ کرے، تو ایسے حالات میں میرے خیال سے پچھلے 3 سال سے یہی ہو رہا ہے. اور اب تو الیکشن کیا ہونا ہے میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں، پہلے تو جب 8 فروری کا الیکشن ہوا تھا 2024 کا، تو اس وقت تو ان لوگوں نے سوچا نہیں تھا، سمجھا نہیں تھا کہ اتنے لوگ نکل آئیں گے اور وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیں گے. تو ان کو ایمرجنسی سچویشن میں راتوں رات یا تو آر اوز کا تبادلے کرنا پڑے، اور پھر ساتھ فارم 47 کی شکل میں ایک میسو ریگنگ کی انسٹرومنٹ انہوں نے ایجاد کیا جو آیا. لیکن فارم 45 تو بچ گئے، رہ گئے. اس سے پتہ چل گیا، کلیئر ہو گیا کہ جنہوں نے دھاندلی کی ہے اور میسو دھاندلی کی، 1 لاکھ سے لیڈ کے لوگ جیتے ہوئے جو ہے ان کو ہرا دیا گیا. اب اس طرح کے حالات میں پھر اس کے بعد جو ضمنی الیکشن ہوئے، کیونکہ اب یہ لوگ بیٹر پریپیئرڈ تھے، اب ضمنی الیکشن میں تو فارم 45 سے انہوں نے بات ہی نہیں پہنچنے دی. اب یہ ہوتا ہے جب ضمنی الیکشن ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے پنجاب کے اندر کیا ہوا ہے.
اس میں جب ضمنی الیکشن ہوتا ہے تو جہاں پہ آر او کا دفتر ہوتا ہے شام 4 بجے اس دفتر سے 1 کلومیٹر کا جو ریڈیس ہوتا ہے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا یا کوئی بھی عام شہری جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہوتا. بند کمرے ہو جاتے ہیں. وہاں سے پھر فارم 45 بھی نکلتے ہیں مینوفیکچرڈ اور پھر فارم 47 بھی نکلتا ہے. یہ ابھی ریسنٹلی الیکشن ہوا میاں والی میں ضمنی الیکشن. ہمارے جو لیڈر آف اپوزیشن تھے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے, کنوکٹ ہوئے غلط 9 مئی کے کیس میں. ملک احمد خان بچر صاحب, ان کی سیٹ پہ الیکشن ہوا. وہاں میں آپ کو کہہ رہا ہوں آئینی شاہدین, میرا حلقہ ہے, مجھے سب پتہ ہے. وہاں پہ جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں وہ 5 سے 6 ہزار ووٹ کاسٹ ہوا ہے. اور جب نکلا ہے مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ کو جنہوں نے ایم پی اے بنایا ہے وہ 70,000 کا ووٹ اس کا نکلا ہے وہاں سے. تو اس طرح کے حالات میں جب آپ نے ہر چیز کو قبضے میں لے لی, الیکشن کمیشن آپ کا, عدالتیں آپ کی, تو اس طرح کے حالات میں الیکشن کروا کے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے میں فائدہ کیا؟ میرے خیال سے تو بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے. حالانکہ آزاد کشمیر کے اندر الیکشن کے بائیکاٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اختلاف موجود ہے. بہت سی آوازیں ہیں جو اختلاف کر رہی ہیں کہ ہمیں میدان نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. مطلب میں آپ کی باتوں سے اگر بیرسٹر صاحب اخذ کر پاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کی انتخابی سیاست کا یہ جو پورا پروسیس ہے پی ٹی آئی اس سے مایوس ہو چکی ہے, اسی لیے وہ کسی الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی. یہ تو آپ نے کھلا میدان چھوڑ دیا گورنمنٹ کے لیے. میں آپ کو بات بتاتا ہوں. دیکھیں اب آپ کا جو سوال ہے نا, میں آپ پہ سوال نہیں کر رہا, آپ کی میں انٹیلیجنس کو کوشچن نہیں کر رہا, لیکن اس سوال کے اندر ہی غلطی ہے. دیکھیں انتخابی سیاست پاکستان کی, کون سی سیاست پاکستان میں رہ گئی ہے؟ سیاست کیا ایگزسٹ کرتی ہے پاکستان میں؟ کوئی پولیٹیکل سپیس ہے؟ اور انتخابی سیاست, انتخاب کہاں سے ہونا ہے, کس نے کروانا ہے؟ الیکشن کمیشن نے کروانا ہے. بائسڈ الیکشن کمیشن جو نشان تو پہلے چھین لے آپ سے, اس کے بعد ہائی کورٹ بھی اس کو اجازت دے, سپریم کورٹ وہاں کی ختم کر دے, تو انتخابی سیاست تو ہے نہیں. یہ تو انسٹالیشن آف اے رجیم ہوتا ہے. ایک الیکشن تو برائے نام ہوتا ہے. تو اس پروسیس کا میرے خیال سے حصہ بننے سے بہتر ہے آپ اس کو لیجیٹیمیسی نہ دیں, اس کا پارٹ ہی نہ بنے. آپ اپنا سارا پیسہ بسد احترام بیرسٹر صاحب, لیکن 2024 کے جس پروسیس کی آپ بات کر رہے ہیں, جو بھی حالات ہیں پی ٹی آئی کے, لیکن پی ٹی آئی نے یہ ثابت کیا, خان صاحب کے ووٹرز نے یہ ثابت کیا کہ ان کی لویلٹی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, خان صاحب کے ساتھ ہے. لیکن اس کے اندر اگر آپ یہ 2024 کے الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں نا, تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 2018 کے اندر جو ورژن آیا تھا, جس طرح سے انتخاب ہوا تھا, اس کا یہ آپ پرو میکس کہہ لیجئے یا آپ کہہ دیجئے اپ ڈیٹڈ ورژن تھا 2024 میں. گورنمنٹ تو ایکسیپٹ کرنے لگ گئی ہے یہ. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, بعد میں بتاتا ہوں. 2018 کا جو نا یہ بہت بڑی مسکنسپشن ہے کہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ. آر ٹی ایس بیٹھا, اس سے پہلے تحریک انصاف کی جو سیٹیں تھی, ابھی اسکرین شاٹس میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں, 10 سیٹیں کم ہوئی. مسلم لیگ نواز کی 40 سیٹیں آ رہی تھی آر ٹی ایس ختم ہونے بند ہونے سے پہلے, اس کے بعد 65 ہوئی. پیپلز پارٹی کی سیٹیں جو تھی وہ 15 بڑھی آر ٹی ایس بیٹھنے کے بعد. تو اس کے بعد اگر آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی تھی تو الیکشن پٹیشنز کیوں نہیں فائل کی مسلم لیگ نواز نے؟ ہم نے تو 110 سیٹوں کی الیکشن پٹیشنز فائل کی ہیں جو تو ڈیسائیڈ ہی نہیں ہو رہی. ٹریبیونلز کو نان فنکشنل کر دیا, ڈر تھا فیصلہ ہو گیا تو ہمیں سیٹیں واپس ملیں گی. سو یہ بہت بڑا مسکنسپشن ہے. 2018 میں خان صاحب وہ سپر پاپولر, یہ لوگ تو پاپولر نہیں تھے, ان کے اوپر تو ایون فیلڈ کی منی ٹریلز نہیں نکلے تھے, مقدمے چل رہے تھے. یہ تو عوام ان کو گالیاں دے رہی تھی, ان کو پسند ہی نہیں کر رہی تھی, انہوں نے کہا الیکشن جیتنا تھا. ہم ابھی بھی پاپولر تھے, 2018 میں بھی پاپولر تھے, اور ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی, کمزور حکومت دی گئی عمران خان کو. یہ باجوہ اور فیض نے مل کے بتاتے ہیں جی ہمارے مینوفیکچر تھے. نو, ان کے مینوفیکچر تھے جو ان کو انہوں نے سٹیک دے دیا اور ان کو سیٹیں دے دی, کیونکہ ان کو لے کے آنا تھا دوبارہ واپس, خان صاحب کو ہٹانا تھا. ٹھیک ہے. ابھی کیا آپ لوگوں کا ذہن کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے, ایک طرف وقاص اکرم صاحب ہیں وہ علیمہ بی بی کے ساتھ بھڑ گئے ہیں, اور وہ پوری جو بھڑنے کا معاملہ تھا وہ اس وقت میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے. تو پارٹی تو اندر سے شکست و ریخت کا شکار بری طریقے سے ہو رہی ہے. تو خان صاحب کے ساتھ آپ کس طرح سے معاملات کو آگے بڑھائیں گے پھر؟ اچھا, میں آپ کو چیز بتاؤں, دیکھیں یہ مجھے نہیں پتا, مجھے بھی نہیں پتا. ممبر آف دا لیگل کمیٹی گروپ, جو تھوڑے سے ہمارے لائرز ہیں, اس کا گروپ کا ممبر ہوں میں, کور کمیٹی کے گروپ کا ممبر ہوں میں, اسٹریٹجی کمیٹی کے گروپ کا ممبر ہوں, سوشل میڈیا کمیٹی کے گروپ کا ممبر ہوں. یہ مجھے نہیں پتا, آفیشیل گروپ تو ہے ہی نہیں کوئی جس کی آپ بات کر رہی ہیں, اس میں کوئی مسئلہ ہوا. آئی ڈونٹ تھنک شاید کوئی گروپ ہو واٹس ایپ پہ جس میں وہ کچھ اور مقصد کے لیے بنا ہو, قیدیوں کے لیے, اس طرح کا شاید کوئی گروپ ہو. آئی ڈونٹ نو کیا گروپ ہے جس میں یہ مسئلہ ہوا ہے. آفیشیل گروپ میں ایسا بتایا گیا کہ خان صاحب کی رہائی کی حکمت عملی کے لیے ایک گروپ بنایا گیا ہے,
یہ گروپ خان صاحب کی رہائی کی حکمت عملی کے تحت بنایا گیا واٹس ایپ پہ؟ مجھے نہیں پتا. دیکھیں اس گروپ کا پھر وہ ایک گروپ تھا, ایک رہائی سے ریلیٹڈ تھا, تو اس کا تو پارٹی سے سچ ریلیٹڈ نہیں, پارٹی کا آفیشیل گروپ تو آپ کا کور کمیٹی کا گروپ ہے جو ہمارا ہے, یا پولیٹیکل کمیٹی کا گروپ ہے. سو یہ ہو گیا, اور شاید آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا. اچھا مجھے بیرسٹر صاحب یہ بتا دیں کہ موقف تبدیل ہے, پارٹی کا موقف علیحدہ ہے, پارٹی کا موقف اور ہے, علیمہ خان صاحبہ کا موقف اور ہے, کیونکہ یہاں پہ اصل لڑائی موقف کی ہو رہی ہے. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے پارٹی کا موقف بیان کیا ہے, علیمہ خان صاحبہ کہتی ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ اگر نہیں کھڑے ہو سکتے تو ہماری مخالفت میں مت جائیں. تو مطلب یہاں پہ ڈفرینسز ہیں موقف کو لے کے خان صاحب کو, پارٹی کچھ اور خان صاحب کے فیملی کے ممبران کچھ اور. دیکھیں ڈفرینسز تو سربت ابھی سے نہیں ہے, ہمیشہ سے ہیں, اور پارٹی کے اندر بھی ہیں. ظاہری بات ہے فیملی اور طرح سوچتی ہے, پارٹی کے لوگ اور طرح سوچتے ہیں, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے جس سے ہمیں کوئی نقصان ہو رہا ہو. یہ بیٹھ کے چیزیں ریزالو ہو جاتی ہیں, پہلے بھی ہوئے ہیں, ریزالو ہو گئے ہیں, فیملی کے ساتھ بیٹھ جائے گی ہماری پارٹی, کیونکہ فیملی ظاہری بات ہے پریشان ہے. ان کے بھائی ہیں خان صاحب, تو وہ ذرا فیملی بلڈ ریلیشن آپ کو پتہ ہے زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے ایشو, تو وہ مسئلے کا حل نکل آئے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ساری چیزوں سے نا, what we are doing is we are ignoring the elephant in the room. اب elephant in the room آپ نے شروع میں بات کر دی, وہ میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں خان صاحب جتنے مشکل حالات میں جیل میں رہ رہے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے. اب ہم کیا کریں مجھے بتائیں. ایک صوبے کا چیف منسٹر آتا ہے, اس کو اجازت نہیں ہے ملنے کی. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے پہلے سنگل بینچ آرڈر دے چکی ہے, ملائیں, نہیں ملایا. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی صاحب میرے ساتھ موجود تھے, آپ کے وقت کے لیے شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پاکستان کی اتحادی سیاست ایک مرتبہ پھر سے ایک ہلچل سے گھری ہوئی نظر آ رہی ہے. MQM پاکستان نے ایک مرتبہ پھر کھلے الفاظ میں وفاقی حکومت کو چھوڑنے کی دھمکی دے دی ہے. ڈاکٹر فاروق ستار نے یہ واضح اعلان کیا ہے کہ اگر لاپتہ کارکنان کی بازیابی, آئین کے آرٹیکل 140A پر مکمل عمل درآمد, سندھ کی گورنرشپ, کراچی کے لیے اربن ڈیولپنگ پیکج اور دیگر طے شدہ مطالبات پورے نہ کیے گئے تو پارٹی اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ کر اپنے اراکین کے لیے اپوزیشن بینچز پر نشستیں مختص کرنے کی درخواست کرے گی. یہ دھمکی کسی ایک مطالبے تک محدود نہیں ہے, بلکہ 2022 میں پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان ہونے والے معاہدے کی یاد دہانی بھی ہے. پیپلز پارٹی کے سینئر وزیر ہیں شرجیل انعام میمن. وہ یہ کہتے ہیں کہ MQM عوامی حمایت کھو چکی ہے, اسی لیے دباؤ کی سیاست اختیار کر رہی ہے. اگر کراچی کے ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد نہیں ہوا تو اس کا جواب وفاقی حکومت سے طلب کیا جانا چاہیے, نہ کہ سندھ حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا جائے. دیکھنا ہوگا کہ اب وفاقی حکومت کون سا ایسا کارڈ کھیلے گی, کیونکہ مستقبل قریب میں اہم قانون سازیوں میں تمام اتحادی بشمول MQM پاکستان کا بھی ساتھ درکار ہوگا, وگرنہ پیپلز پارٹی پر ضرورت سے زیادہ انحصار بھی مسلم لیگ نون کو امتحان میں ڈال سکتا ہے. فی الوقت مسلم لیگ نون مشکل صورتحال سے دوچار ہے. اگر وہ MQM کے مطالبات کو تسلیم کرتی ہے تو مرکز میں اپنی اتحادی پیپلز پارٹی ناراض ہو سکتی ہے, اور اگر مطالبات مسترد کرتی ہے تو دوسرے اتحادی کا اپوزیشن بینچز پر جانے کا خطرہ کہیں زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے یہ صرف ایک اتحادی کو منانے کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ پورے حکومتی اتحاد کو متوازن رکھنے کا ایک امتحان بن چکا ہے. ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے معزز مہمان نے ہمیں جوائن کیا, میں ان کو کرا دیتی ہوں. مسلم لیگ نون کے سندھ کے صدر بھی ہیں اور سابق DG FIA بھی رہے بشیر میمن صاحب, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان کو خوش آمدید کہوں گی. بہت بہت شکریہ بشیر میمن صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک مرتبہ پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے اندر سے اور خاص طور پہ کراچی کے اندر سے MQM فیڈرل گورنمنٹ کا ساتھ چھوڑنے کے حوالے سے باقاعدہ تھریٹس دے رہی ہے. کیا MQM اس پوزیشن میں ہے کہ وہ حکومت کا ساتھ چھوڑ دے, یا موجودہ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ MQM کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ آپ نے بات کی اتحاد کے ٹوٹنے کی اور مطالبات کی, دو پوائنٹس ہیں نا. اتحاد مطالبات, مطلب دیکھیں یہ چیزیں آپس میں جب ساتھ لوگ جن کا ظاہر ہے پولیٹیکل ایجنڈا تو ہر ایک کا اپنا اپنا پولیٹیکل پارٹی کا ہے, اور پھر کسی نقطے پر آ کر کے وہ اکٹھے ہو کر کے کام کرتے ہیں. ہمارا اپنا پارٹی کا ایجنڈا اپنا ہے, پیپلز پارٹی کا اپنا ہے, MQM کا اپنا ہے, لیکن با پارٹی کا بھی اپنا ہے, اور ہر جو ساتھ بیٹھے ہوئے PMLQ کا بھی اپنا ہے.
میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ہم اکٹھے چل رہے ہیں، چھوٹی موٹی ظاہر مطالبات ہوتے ہیں، بڑے مطالبات بھی ہوتے ہیں، اور اس پہ بیٹھ کے بات کی جاتی ہے، اور پھر بات ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اس طرح اتحاد ٹوٹ جائے گا یا کوئی اس طرح کی خدا نخواستہ کوئی بات ہوگی، میں نہیں سمجھتا کوئی اتنا کوئی مسئلہ ہے جو کہ ریزالو نہ ہو سکتا ہو۔ آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے اور انشاءاللہ ساتھ اسی طرح چلے گا۔ ٹھیک ہے سر، ہم امید تو کرتے ہیں کہ اسی طرح سے یہ ساتھ آپ لوگوں کا آگے بڑھتا رہے، لیکن جب بات گھر کے سیاسی ڈرائنگ روم سے نکل کے باہر میڈیا کے سامنے آ جائے تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ شکوک و شبہات تو اپنے اندر موجود رکھتا ہے وہ پورا معاملہ، کیونکہ ایم کیو ایم نے اس وقت باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے، عوام کے سامنے یہ معاملہ لے کر آئے ہیں، کراچی کی بات انہوں نے خاص طور پہ کی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو گورنرشپ کے اوپر انہوں نے ان کی یاد دہانیاں کروائی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں رفت تھوڑی زیادہ گہری ہے۔ بیٹا اس پہ بھی بات ہوگی، ظاہر ہے جب وقت آئے گا تو اس پہ بھی بات ہوگی، اور بات ہو چکی ہوگی، میرا یقین ہے، مجھے یقین ہے اپنی لیڈرشپ پہ، ہمارے پرائم منسٹر صاحب پہ، شہباز شریف صاحب پہ، مجھے یقین ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی ضرور بات کی ہوگی، کوئی نیا عمل بنایا ہوگا، اور انشاءاللہ یہ کوئی معاملہ ریزالو ہو جائیں گے، یہ سارے کے سارے ریزالو ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر سر کوئی گیو اینڈ ٹیک تو ہوتا ہی ہے، گیو اینڈ ٹیک کے بغیر تو کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہو سکتا۔ اگر اس میں صرف ہم کراچی کا معاملہ ہی رکھ لیں تو کراچی کے لیے پیپلز پارٹی ٹف ٹائم دینا چاہتی بھی ہے اور ٹف ٹائم دیتی بھی نظر بھی آ رہی ہے کہ کراچی کو وہ علیحدہ سے الگ صوبہ بننے نہیں دیں گے، اور ایم کیو ایم جو سوچ رہی ہے الگ یونٹ بنوانے کے حوالے سے، وہ تمام چیزیں یا وعدے یا سوچ جو ہے ان کی وہ پوری ہم ہونے نہیں دیں گے، تو اس معاملے میں تو پھر پیپلز پارٹی بھی آپ کو ٹف ٹائم دے گی۔ تو ان کا درینہ مطالبہ ہی کراچی کے حوالے سے اور خاص طور پہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے شاید گورنرشپ کے اوپر وہ تھوڑا سا کمپرومائز کر جائیں، لیکن ان ایشوز پر وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار فی الحال نظر نہیں آ رہے۔ بیٹا وہ وقت آنے پر پتہ لگے گا نا، تو تھوڑی چیزیں مطلب واضح تو ہونے دیں۔ اب یہ تو صرف باتیں ڈرائنگ روم سے نکل کے، مطلب ظاہر ہے بات چیت ہوگی، ظاہر ہے کوئی ہم لوگ آپس میں بات کریں گے، ہمارے کوئی اتحاد ہوا ہوگا تو کوئی ہم نے انڈرسٹینڈنگ کی ہوگی، اور اس کو انشاءاللہ ہر چیز کو پورا کریں گے اور ہر چیز کو بہتر کریں گے۔ ابھی پاکستان کوئی بہتر سچویشن میں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو خوشی ہے کہ اس اتحادی حکومت میں شہباز شریف صاحب نے وہ مطلب کیا ہے کہ ابھی تک تو اتحاد میں کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی، اور ہمارے اس وقت جو ہماری جو سیاسی قد دنیا میں جو ہمارا فیلڈ مارشل صاحب کے اقدامات کی وجہ سے انڈیا کے ساتھ جو ہم نے اپنا وہ لوہا منوایا تھا، اس کی وجہ سے جو ہمارا سیاسی قد جو بنا ہے، جو ہمارا ڈیفنس کا جو ایک اللہ کا شکر ہے کوئی ایک شکل سامنے آئی ہے لوگوں کے، دنیا کے، جو ہماری قدر دنیا میں ہوئی ہے، تو انشاءاللہ اس کا بھی اثر ہر ایک پہ پڑے گا، اور سارے کے سارے اتحادیوں کو پتہ ہے کہ ہم نے اب اکٹھا ہی چلنا ہے، اس پورے ملک کی قوم نے ایک بن کے کام کرنا ہے، اور ہم نے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اب تو ہمارے آگے بڑھنے کے دن ہے، اور سب کے سب شاید یہ مطلب یہی سوچ رہے ہیں کہ بالکل ہم نے آگے بڑھنا ہے اور اکٹھے ہی رہنا ہے۔ بالکل ہم امید بھی کرتے ہیں اکٹھے رہیں، کیونکہ سفارتی سطح پر پاکستان جو کامیابیاں سمیٹ رہا ہے، ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ تب بھی ہمارے پاس آئے گا جب ہمارے انٹرنل معاملات کو بہتر کیا جائے سکا، اور بالکل آپ کی بات درست ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی قیادت اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی سربراہی کے ساتھ جو معاملات آگے بڑھے ہیں، قابل تحسین بھی ہیں، قابل قدر بھی ہے۔ لیکن سندھ کے سر، چونکہ آپ پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ نون کے، آپ کی سوچ کیا ہے کہ چیزوں کو حل کرنے کے لیے اگر گیو اینڈ ٹیک ہوتا بھی ہے تو ایم کیو ایم کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ فی الحال کیا کیا جا سکتا ہے؟ کس پوزیشن میں ہے مسلم لیگ نون سندھ کے اندر؟ بیٹا میں چونکہ کوئی ڈسکشن کا حصہ ہوں، نہ ڈسکشن کا حصہ تھا، تو مجھے نہیں پتا کہ ان کے ذہن میں کیا ہے۔ میری چونکہ بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی فاروق ستار صاحب سے، میرے لیے انتہائی عزت احترام کے لائق ہیں وہ،
اور انتہائی پرانے سیاستدان ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کی بات ہے جو کہ مطلب میں اس کے اوپر کیا کمنٹ کر سکتا ہوں جب میں نے اچھی طرح ان کا اسٹیٹمنٹ، مجھے نہیں پتا سیاق و سباق سے میں صحیح سمجھا بھی ہوں یا نہیں سمجھا، میری بالمشافہ ملاقات ہو، میں ان سے ڈسکشن کروں تو پھر ہی پتہ لگے گا بیٹا، مناسب نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے سر، اب مجھے یہ بھی بتائیے گا، کسی اخباری خبر میں احترام کرتی ہوں، اب میں سر آپ کی گفتگو کا، آپ کے ورژن کا احترام کرتی ہوں، کیونکہ خود ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے یہ میڈیا کے سامنے باتیں کی ہیں، گورنرشپ کا معاملہ اور دیگر ایشوز کے اوپر جو انہوں نے بڑا ہارڈ ٹائم دینے کی بات کی ہے، یا انہوں نے علیحدگی کی بات کی ہے، اسپیکر صاحب کو خط لکھنے کی بات کی ہے، تو چونکہ ہم اس پریس کانفرنس کو باقاعدہ پورا سن چکے تھے، اس لیے یہ سوالات آپ کے سامنے رکھے۔ اب سر میں آگے بڑھتی ہوں، مجھے یہ بتائیے گا، مستقبل قریب کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ 28th امینڈمنٹ آ رہی ہے، اور 28th امینڈمنٹ کے ساتھ ساتھ کیبنٹ کے اندر بھی کچھ نہ کچھ رد و بدل کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیبنٹ کے حوالے سے کیا پیپلز پارٹی کو جو آفرز دی گئی ہیں اس میں کوئی فارن منسٹری کے حوالے سے بھی آفرز موجود ہیں؟ کیونکہ فارن منسٹری کا جو ڈیزگنیشن ہے فی الحال پیپلز پارٹی کے لوگ یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اگر وہ کیبنٹ میں آئے تو۔ بیٹا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اس وقت جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر، ان کی کوئی صلاحیتوں پہ ہمیں کوئی اعتراض ہے تو مجھے نہیں پتہ کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں کیا بات نہیں ہو رہی۔ میں اس پہ بھی کوئی، میں سمجھتا ہوں آپ کو شاید مطلب اچھا نہ لگے، لیکن میں کسی اس چیز پہ کبھی بھی میں کمنٹ نہیں کرتا جو کہ مجھے پتہ نہ ہو۔ فیلڈ مارشل صاحب نے تو مطلب کمال کر دکھایا، انہوں نے مطلب ایک ظاہر ہے ایک بلکہ بہت اچھے طریقے سے چیزیں آگے بڑھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کیا باتیں ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی، میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں کوئی اس طرح اس پہ کوئی کمنٹ کروں۔ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک تو بہت اچھا جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ بشیر میمن صاحب میرے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کے لیے شکریہ، اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔